redundant, FBR redundant, Ministry of I&T redundant, सिर्फ एक फर्द वाहिद इस मुल्क में रह गया, वाजिद ज़िया, जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल आदमी है। मेरे पे तो इस पूरी शरीफ फैमिली पे या शरीफ फैमिली के जो बिजनेस कंसर्न्स हैं शहबाज साहब के, मियां नवाज शरीफ साहब की तो मिल बंद पड़ी है, 2 साल से बंद पड़ी है। उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जो आपने अपनी पिटिशंस डाली थी, वी ऑल नो दैट, आपका वक्त मैं जाया नहीं करता कि वो कैसे आपने उसका एक क्रिएट किया, लीविंग असाइड दोज, वो जो 2002 से 2008 की प्रैक्टिसेस थी, जो सब आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, जिनकी 6-6 हजार टन की क्रशिंग 60-60 हजार टन तक एक्सीड हुई। एक दिन के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी होता था, आप बेनिफिट करते थे, बाहर निकलते थे, नोटिफिकेशन एंड करते थे। अगर जाना था तो फिर वहां तक भी जाते, तो आपको भी उस वक्त पता चलता कि जिस पैसे पर तहरीक इंसाफ खड़ी है वो आया कहां से था। कैसा इंसाफ है तहरीक इंसाफ का? एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाला जो किल्लत पैदा करवाए एक्सपोर्ट की परमिशन, उसको कोई नहीं पूछेगा। अगर उस एक्सपोर्ट के नतीजे में चले, अब वो आपकी पार्टी के सही या बिजनेस कंसर्न सही या लार्ज इन्वेस्टर सही, जिनके हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं बनता, शरीफ फैमिली का, रमजान शुगर मिल का, उनके बाकी कंसर्न्स का, नॉट अ सिंगल पेनी कुड बी एलिज्ड। अगर आपका बनता है तो फिर ये देखते आप, एंड यू शुड हैव, आपने आकर बताना था ये कि ये किल्लत 18 में आपके दौर में पैदा हुई। आपकी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स फ्लैग रेस करते रहे, नो हीड वाज पेड, एडिशनल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी फाइनेंस, इवन टू दैट एक्सटेंड द पंजाब गवर्नमेंट्स दैट लेटर, ये नहीं करना चाहिए, उसकी मौजूदगी के अंदर चीफ मिनिस्टर सब्सिडी देने का फैसला करते हैं। आज आप ऑन ओथ, मैं 2 कैबिनेट मेंबर्स का नाम देता हूं, प्राइवेटली उन्होंने मुझे आकर कहा कि हमने कहा कि मत दें ये सब्सिडी, बट स्टिल दैट वाज गिवन। आप उनसे पूछें जाकर, वो कैबिनेट मेंबर्स ने क्या कैबिनेट बड़ी मीटिंग में बुजदार साहब को रोका नहीं? एंड ही सेज कि आई डोंट रिमेंबर। किसका इन्फ्लुएंस था? कैन बुजदार मेक दैट डिसीजन विदाउट इमरान खान कंसेंट? उसकी मर्जी के बगैर ये कर सकते हैं इमरान खान? आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कोशिश ये की कि अब शहजाद अकबर को बिठा दें और उनको एक ऑडियंस प्रोवाइड कर दें और वो आकर बैठ जाएं और वो स्किन लीविंग स्टार्ट कर दें लोगों की। लेकिन आपके मुतल्लिक, क्योंकि आप एक सीक्रेट कौन है, कोई बात नहीं हो सकती। किबला, ये जुर्म आपके हाथों पे है, ये लोगों से लूटमार आपकी काबीना के फैसले के नतीजे में है, ये उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के नतीजे में है, वो अनवारंटेड की गई सब्सिडी के नतीजे में है। ये है आपके जराइम, इनका जवाब आपने देना था। वो कौन लोग थे जो इसके जिम्मेदार थे? आई वुड रिक्वेस्ट अजमा ऑल्सो कि वो भी आपसे 2 मिनट बात करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारी बातें तो मलिक साहब ने कर दी। मैं बहुत प्रिसाइजली सिर्फ 2-3 बातों को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि नया पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का इंसाफ ये है कि जो सब्सिडी दे वो सादिक और अमीन, और जो सब्सिडी लें वो कौमी मुजरिम। जो चीनी बाहर भिजवाएं वो कौम पे एहसान करें, और जो चीनी बाहर भिजवाने वाले हों उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो इस मुल्क में चीनी की कीमतें बढ़वाएं वो पाकिस्तान के जो है वो लीडर्स, और जो जिनकी ATMs जो हैं वो भरी जाएं, उनको सख्त से सख्त सजा। ये है तरीके इंसाफ का इंसाफ। अब इस पे बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने आईमस से। जिस शख्स से उनका काम पूरा हो गया था, वो आपने सुना भी है बाय द वे, आज आए ना जरा सारे जो कहते थे कि इमरान खान किसी का एहसान नहीं लेता। शहजाद अकबर साहब ने एडमिट कर लिया बाय द वे कि जो सरकारी गाड़ी मिलने से पहले अली तरीन की गाड़ी जो वो इस्तेमाल किया करते थे वो वापस कर दी गई है। तो वो जिससे उनका काम पूरा हो गया था और जिनको उन्होंने जो है वो एक लेसन देना था, जरा कट टू साइज करना था, उनके ये रिपोर्ट जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। मतलब जहांगीर तरीन आप जानते हैं कि ज़ाहिर उनका काम पूरा हो गया था और उनको फारिग किया जाना था। जहांगीर तरीन के बारे में बात हो गई।
خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی کٹ ٹو سائز کیا گیا کہ خبردار جنوبی پنجاب صوبے کی بات نہیں کرنی، جتنے میں رکھیں اتنے میں خوش رہو. اور چودھری برادران کا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو بڑی اچھی بڑی طریقے سے، اور ہم تو ہیں ہی ہیں، مطلب جنہوں نے سبسڈی نہیں لی ان کا ذکر بھی شہزاد اکبر صاحب میرے فیوریٹ کر کے کرتے ہیں، جنہوں نے ایک جو چٹکی چینی جو ہے وہ باہر نہیں بھجوائی، ان کے لیے بڑا وہ بات کر رہے تھے. اور جو باقی خسرو بختیار کی اپنی دوسری جتنی بھی ملیں ہیں اور ان کی اپنی ملکیتی ملیں ہیں، ان میں سے کسی کا فرانزک نہیں ہوا. تو یہ جو نیا انصاف عمران خان صاحب نے کیا ہے، میرے ان سے صرف چند سوالات ہیں. ای سی سی کے فیصلے کو انڈورس کس نے کیا؟ جس کا جواب ہے وفاقی کیبنٹ، جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب بری الذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ چینی کی 2018 میں 19 میں چینی جو ہے وہ پیداوار اس کی کم ہوئی تھی پچھلے سال کی نسبت. تو پھر چینی باہر کیوں بھجوائی گئی؟ آپ نے تین جگہ پر پاکستان کے، آپ کو بڑا شوق ہے نا اختیارات سے تجاوز کا کیس بنانے کا، آپ کو بڑا شوق ہے نا اپنے سیاسی مخالفین پہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا. عمران خان صاحب ذرا جواب دیجئے کہ یہ سبسڈی جو نہیں بنتی تھی، آپ نے بزدار صاحب کو کہلوا کر وربل الیکشن کمیشن نے بزدار صاحب کے سامنے 6 دسمبر کے منٹس رکھے، جب انہوں نے کہا انہیں یاد ہی کچھ نہیں رہتا تو ان کے منٹس رکھے کہ آپ نے وربل آرڈرز دیے. اس کو منظور کرنے کے کیبنٹ کی منظوری بعد میں ہوئی، کیبنٹ کی منظوری ہوئی 29 دسمبر کو. آپ 6 دسمبر کو 4 دسمبر کو ای سی سی فیصلہ کرتی ہے، 6 دسمبر کو بزدار صاحب وربل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اور ابھی ای سی سی کے منٹس بھی نہیں پہنچے تھے پنجاب میں، لیکن کر دیا گیا. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سبسڈی آپ نے غلط دی، یہ کیا اختیارات سے تجاوز سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہے؟ جو آپ نے چینی باہر بھجوائی اور باہر بھجوا کر یہاں ملک میں جو آپ نے ہولڈنگ کرا کر لوگوں کو پیسے بنانے کا موقع دیا، اور اس میں سے مجھے نہیں معلوم، ویسے ای سی سی یہ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپیہ گیا ہے جہانگیر ترین کی جو ہے وہ کمپنی میں سے، یہ رپورٹ کے اندر موجود ہے. شوکت خانم کو بھی 42 لاکھ روپے گئے ہیں. اب یہ جو ساری شہزاد اکبر صاحب سارے میڈیا کے پاس خسرو بختیار صاحب کی ملوں کا بھی ریکارڈ موجود ہے، جس میں ان کے مطابق 40 کروڑ روپے کی ایک ٹی ٹی جو ہے وہ خسرو بختیار صاحب کے ایک ملازم کے نام پہ ہوئی ہے. اس کا ذکر تو آپ نہیں کرتے. کل تو آپ خسرو بختیار کو بیٹھ کر کلین چٹ دے کے چلے گئے. ان کے بھائی کا کاروبار، ان کا سیاسی وہ نہیں ہے. مریم نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا؟ حسن حسین نواز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا؟ سلمان شہباز کا کوئی سیاسی عہدہ تھا؟ لیکن آپ نے ان سب سے وہ سب سوالات کیے جو آپ کو اب کرنے پڑیں گے خسرو بختیار سے. میں یہ بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ کہتی ہے وہ اسد عمر کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ رضا داؤد کے جوابات سے مطمئن نہیں، وہ بزدار صاحب کے جوابات سے مطمئن نہیں. تو پھر بات تو بڑی کلیئر ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اب سوچنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے؟ یہ رپورٹ اٹ سیلف، عمران خان مجھے نہیں لگتا وہ نہ انصاف کبھی کر سکتا ہے نہ وہ کرے گا. لیکن یہ رپورٹ میں آج آپ کے ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتی ہوں، یہ آنے والے وقتوں کے نیب کے کیسز ہیں. یہ نیب کے کیسز بنیں گے ان سب لوگوں کے اوپر جو اختیارات سے ناجائز تجاوز اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ہیں. سو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. یہ بات قطعی طور پر آپ کو شہنشاہ اعظم ہے. آپ کہتے تھے مجھ سے شروع ہوگا احتساب، کہاں ہے آپ کا احتساب؟ کیوں پیش نہیں ہوئے کمیشن کے اندر؟ کیوں کمیشن نے بلا کر، اگر شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے، اگر میاں نواز شریف پیش ہو سکتے ہیں، اگر حمزہ صاحب آج تک جیل میں ہے، یہ آسمان سے اترے ہیں کہ یہ کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتے اور اپنے کیے گئے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتے؟ اور اب بھی سارا پاکستان غلط ہے، لیکن جس نے ان غلطیوں کی جو ہے وہ منظوری دی وہ بہت صادق اور امین ہے، جس کا نام عمران خان ہے. آپ نے خود مانا آپ کی ناک کے نیچے سمگلنگ ہو رہی تھی. آپ نے کہا ٹرکوں کے اندر جو ہے وہ 70-80 میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی جو ہے وہ ہوتی رہی، بقول آپ کے وہ ہو نہیں سکتی تھی، ٹرک میں اتنی جو ہے وہ چینی جا نہیں سکتی. آپ خود مان رہے ہیں سمگلنگ ہوئی. حکومت ہے، یہ گورننس ہے. آپ کو شام سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اس رپورٹ کے بعد. اگر تھوڑی سی اتنی سی شرم ہوتی. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے چڑیا کے بچے کو پانی نہیں ملا، وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دے دیں.
آپ یہ کیا کرتے تھے. آج آپ کا ہر ایک جرم 3 جرائم آپ نے غلط سبسڈی دی. اور ہاں کمیشن کی جو پہلی رپورٹ آئی تھی جس کے اوپر کہا فرنزک ہوگا, اس رپورٹ کے مطابق بزدار صاحب سیاسی اثر و رسوخ کا شکار ہوئے. وہ سیاسی اثر و رسوخ کس کا تھا؟ اس کی بات کون کرے گا؟ یہ جو سبسڈی دی, جو چینی باہر بھجوائی گئی, ملک میں قلت کریٹ ہوئی, اس کے اوپر قیمت بڑی. ہاں ایک آخری بات پہ ضرور کرنا چاہتی ہوں. ہمارے دور حکومت میں سبسڈی کو یہ بڑا ٹونٹ مارتے ہیں, کہتے ہیں سبسڈی دینا بڑا غلط ہے اور ہم نے دے دی تو کیا ہوا. میں ریکارڈ کے لیے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے حواریوں کے یادداشت کے لیے پی ایم ایل این کی سارے دور حکومت میں جتنی بھی سبسڈی دی گئی اس کے باوجود یہ میک شور کیا گیا کہ چینی کی قیمت نہ بڑھے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی دور حکومت کے اندر چینی کی پرائس کبھی بھی 55 روپے سے اوپر نہیں گئی تمام ترین سبسڈیز کے باوجود. اور یہ جو میرے صادق اور امین ہیں, ان کی سبسڈیز کے بعد چینی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے سے شوٹ ہو کر 85 اور پھر 100 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہوئی. ابھی تو آٹے کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے پیارے بزدار صاحب کی آٹے کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ چارج شیٹ ہے, جس میں سیکیور جو فوڈ کے محکمے کے لوگوں کے جو ہے وہ ٹرانسفر سے لے کر جو فلور ملز مالکان ہیں ان کے بھی بڑے لمبے لمبے ان کے اوپر اعتراضات ہیں. لیکن چونکہ یہ صادق اور امینوں کی حکومت ہے, یہ طریق انصاف ہے, ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, اس پورے سکیم کے اندر جو اربوں روپے کا بڑا ان کو خیال ہے نا عوام کا, اربوں روپے کے ڈاکے میں 4 لوگ ملوث ہیں, جس کا نام ہے عمران خان نیازی, عثمان بزدار, اسد عمر اور رزاق داؤد. ان چاروں کے اوپر فوری طور پر مقدمات درج ہو کر ان کی گرفتاری ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرفتاری ہوگی تو یہ اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے. یہ انہی کا فارمولا ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا جو ایک انصاف کا ترازو ہے وہ کس طرف جاتا ہے, ورنہ یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالت کا آپشن بھی اس کے پاس موجود ہے. یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر اب کسی طور پر بھی عمران نیازی جو ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا, نہ اس کی خلاصی ہو سکتی ہے. اس کو اپنے تمام جرائم کا جواب دینا ہوگا. جو ابھی تو پہلے جواب ختم نہیں ہوئے تھے صادق اور امین صاحب, ابھی تو آپ نے اپنے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب نہیں دیا, ابھی تو زکوٰۃ اور خراج چوری کا جواب نہیں دیا, ابھی تو آپ نے جو اور بہت ساری آف شور کمپنیاں بنائیں جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے چیریٹی کے, بھی تو اس کا جواب نہیں دیا. یہ نئے سکیم ہیں. اور موصوف جو ہے جو باتیں کرتے لوگوں کو تھکتے نہیں تھے. ہاں آخری بات, وہ کچھ سٹے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ چینی کے اوپر سو مت سو کہ سٹا بھی ہوا. تو معاف کیجئے گا, جب سٹے باز اوپر بیٹھا ہوگا تو پورے ملک میں سٹا ہی ہوگا. اور یہ سٹے کا جو ہے وہ پہلے خود کریڈٹ ان کی زندگی میں بھی موجود تھا, کرکٹ میں بھی, اب ماشاءاللہ یہ کریڈٹ ان کی حکومت میں بھی موجود ہے کہ ایک سٹے باز ہمیشہ کا سٹے باز ہوتا ہے. شکریہ جی. ذرا مشہور صاحب بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے جو بات کی ہے, بات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو شور مچایا جا رہا ہے سبسڈی کا, پہلی بات ہے کہ جب یہ کمیٹی یہ جو بنی تھی, کمیشن بنا تھا, اس کے ٹی او آرز اگر آپ پڑھیں, اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جب یہ سبسڈی دی گئی اس سے جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا 55 روپے سے 71 روپے, 71 سے 75, 75 سے 79, 79 سے 85, اور پھر جو لوگوں کا شور و غوغا ہوا جب لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو اس وقت ایک کمیٹی بنی, اس کو تحقیق اور تفتیش کرنے کا کہا گیا. اس نے جب اپنی رپورٹ دی, وہ 2 ماہ رپورٹ جو ہے عمران خان کی ٹیبل پر پڑی رہی اور اس پر کوئی کاروائی نہ ہوئی. اور وہ جب رپورٹ میڈیا میں لیک ہوئی اس کے بعد کہا گیا کہ اب ہم اس کا فورینزک کرائیں گے. تو یہ چور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ 28 گیرے اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ بھوکے اور ننگوں کا ٹولہ ہے جو پاکستان کو لوٹنے کے لیے آیا ہے. ان کی بھوک اتنی ہے کہ یہ یوریا پہ ڈاکہ مارتے ہیں, یہ ڈالر پہ ڈاکہ مارتے ہیں, یہ دوائیوں پر ڈاکہ مارتے ہیں. یہ ڈاکو جو ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان میں ڈکیتی کرنے آئے ہیں, اور ان ڈکیتوں کا راستہ روکنا انتہائی ضروری ہے. آج یہ رپورٹ جس کی بات ہو رہی ہے, اس کے ٹی او آرز اگر پڑھے جائیں تو اس کے ٹی او آرز میں یہ تھا
کہ جو 2018-19 کے اندر جو سبسڈی دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی, جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ کیوں ہوا. انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, جس طرح یہ 21 سال کنٹینر پر کھڑا ہو کے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا, اسی طرح اب یہ حکومت میں بیوقوف بنانے کے لیے پچھلے سالوں کی طرف جا رہا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جائیں پچھلے سالوں میں, لیکن پھر سچ رکھیں سامنے. پچھلے دور میں جو سبسڈی دی گئی, سبسڈی تب دی جاتی ہے جب کیبنٹ بیٹھ کر دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس سرپلس کوئی چیز موجود ہے, اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس کو بیچ دیا جائے. اور بیچا جب جائے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس یہاں پر 2 میٹنگز ہوئی تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی قیمت پر چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گا, اور یہاں سے یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ اگر آپ نے یہ چینی ایکسپورٹ کرنی ہے تو قیمت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی, اس وقت اس نے فیصلہ کیا, 2 فیصلے کیے تھے. ایک فیصلہ یہ تھا کہ پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ چینی ہمارے پاس ایکسیس میں ہے, وافر چینی ہے, ہماری ضروریات سے زیادہ ہے. جب وہ رپورٹ آ گئی تو دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ لوکل مارکیٹ میں قیمت میں 1 پیسے کا فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ہوتا ہے ویژن, یہ ہوتا ہے ڈسپلن, یہ ہوتی ہے پلاننگ. اور یہاں پر منسٹری آف انڈسٹریز کا نوٹ موجود ہے, فوڈ سیکیورٹی منسٹری کا نوٹ موجود ہے کہ آپ یہ چینی کو ایکسپورٹ نہ کریں کیونکہ چینی کی آلریڈی قلت ہے اور اس سے پرائس میں فرق پڑے گا. لیکن چونکہ جیبیں بھرنی تھی, یہ وہی جیبیں بھرنی تھی جو دوائیوں میں بھری گئی. یہ کیسی کیبنٹ ہے جو انڈیا سے دوائیاں, آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو مودی کا یار ہے, مودی کے یار تم ہو, تمہاری کیبنٹ ہے کہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے اور تم انڈیا کے ساتھ ایکسپورٹ کرتے جا رہے ہو. ایک دن بتا دو کہ کشمیر کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد کیا انڈیا سے ایکسپورٹ ایک دن کے لیے بھی بند ہوئی؟ میرا چیلنج ہے, نکالیں. یہ مودی کے ٹاؤٹ ہیں, یہ وہاں سے کاروبار کرنے والے لوگ. یہ کیبنٹ بتایا جائے اس کیبنٹ نے کیوں اجازت دی انڈیا سے وہ وٹامنز کو اربوں روپے کی. عامر کیانی کا کیس ابھی ختم نہیں ہوا تھا, ایک نیا کیس آ گیا. یہ وہی کیبنٹ ہے جو پرائیویٹائزیشن کے اس طرح کے منصوبے بناتی ہے جس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. یہ وہی کیبنٹ ہے جو مائنورٹیز کمیشن کے اوپر اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. یہ وہی کیبنٹ ہے جو صرف اور صرف مال کمانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے آپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, کہ آپ نے کہا کہ خسرو بختیار جو 41% شوگر کارٹل کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بھائی کا کام تھا, اس لیے ہم نے خسرو بختیار کو نہیں بلایا. تو پھر مریم نواز کو کس لیے بلایا؟ حمزہ شہباز کے پاس کون سا عہدہ تھا, سلمان شہباز کے پاس کون سا عہدہ تھا, اور میاں نواز شریف صاحب جن کا نام نہیں تھا, جن کے نام پر نہ